वजीर आजम इमरान खान है और पहले फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी और स्टेट मिनिस्टर फरूख हबीब 3 साल की कारकर्दगी के ऊपर एक बुकलेट तैयार की है, किताब तैयार की है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को वो प्रेजेंट कर रहे हैं। जनाब वजीर आजम पाकिस्तान। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आज ये हमारा जो 3 साल जो हम आज 3 साल की अपनी परफॉर्मेंस लोगों के सामने रख रहे हैं। मैं फौज चौधरी आपका, सैफुल्लाह नियाजी आपका और फारूक हबीब सबका, यूथ विंग सबका कि और एक मिनट उसके अलावा हाँ यूथ विंग का शुक्रिया अदा कर दिया। अब मैं सबको वेलकम करता हूं यहाँ। हमारे मिनिस्टर्स सूबाई और फेडरल मिनिस्टर्स और अभी जो इलेक्ट हुए हैं आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट, वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, सबको मैं आज यहां वेलकम करता हूं। अच्छा जी, अब मेरी यहां टीम बैठी हुई है। मैं अभी फैसल जावेद को देख रहा था कि ये इतना वो धरना मिस कर, जब माइक मिल जाए वो छोड़ता ही नहीं अब माइक, उसको याद आ जाता है वो। और इमरान इस्माइल और फिर अताउल्लाह खेल, ईसा खेल भी, हमने सारी कैंपेन की, जो कैंपेन हमारी थी वो सारी मुझे याद है ईसा अताउल्लाह के तराने के ऊपर। और फिर अबरार आपका भी जो टैलेंट है माशाल्लाह मैं दाद देना चाहता हूँ, बड़ा वर्सेटाइल है आपका टैलेंट। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने गवर्नर इमरान इस्माइल को किस तरह उसकी दाद दूं, क्योंकि उसमें अब पता नहीं पोटेंशियल ये तरानों का ज़्यादा है या इसकी गवर्नरशिप में ज़्यादा है, लेकिन उसका साजमान सब को देना चाहिए। अच्छा जी, मैं ये 3 साल जो हमारी परफॉर्मेंस है वो आपके सामने रखने से पहले मैं एक चीज़, क्योंकि मैं जो यूथ है ये हमारा फ्यूचर है, हमारी ज़्यादातर आबादी यूथ है, 30 साल की उम्र से कम अक्सरियत है हमारी मुल्क में, तो इसलिए यूथ में ख्वातीन भी शामिल होती हैं, वो अलग यूथ से। अच्छा एक मिनट, यूथ विंग आपने चुप करके शोर नहीं बचाना, आराम से सुनिए मेरी बात। अब सुने, नारे नहीं, अभी नारे नहीं। अच्छा जी सुने, मैं सबसे पहले अपनी सिर्फ यहां भी लेकिन सारे पाकिस्तान की यूथ के लिए जो पैगाम मैं आज देना चाहता हूं वो ये कि देखें, जब हम 5 वक्त की नमाज में, वो कई 5 वक्त पढ़ते हैं कई नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज में हम एक चीज मांगते हैं और वो है कि अल्लाह
ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، اس راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کریں، کیونکہ جو زندگی کا فلسفہ ہے وہ اس چھوٹے سے آیت کے اندر ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان عروج پہ کیسے جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تباہ کیسے کرتا ہے۔ یہ صرف اسی میں ہے، اور اسی لیے اللہ نے ہر روز 5 وقت آپ کو صرف یہ کہا ہے مانگنے کے لیے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا، اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے، جو عروج کا راستہ ہے۔ اور وہ جو عروج کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ سب سے اللہ کے محبوب، سب سے عظیم انسان جو کبھی نہ اس طرح کا عظیم انسان آیا ہے اور نہ آئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو اللہ بے نیاز ہے۔ یہ صرف وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے۔ اگر ہم نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو اللہ نے راستہ بتا دیا، اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری یوتھ کو، ہمارے بچوں کو، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے اس چیز کا سمجھنا کہ ہم جب ان کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہم اپنی عظمت کے راستے پہ جاتے ہیں۔ اور جب ابھی یہ ساری جو سٹرگل کی ویڈیوز دکھائی گئی کہ ہماری، اور واقعی بڑی لمبی سٹرگل ہے، 25 سال اور 22 سال پہلے اقتدار کے باہر، تو یہ میری انسپریشن کیا تھی سٹرگل کی؟ ایسے ایسے وقت تھے جب کہ 5-6 لوگ رہ گئے تھے جو ایکٹیو پارٹی میں رہ گئے تھے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ پارٹی سکڑ کے 5-6 لوگوں کی رہ گئی تھی، باقی گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ اور اونچ نیچ آتی ہے، ہر تنظیم میں، انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے۔ اور وہ جو برا وقت تھا، اور جب لوگ مذاق اڑاتے تھے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں شرم آتی ہے، ہم جب گھر جاتے ہیں ہمارا مذاق اڑتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں ہیں۔ کئی میرے لوگ، میرے اپنے، بلکہ یہاں بھی 1-2 بیٹھے ہوں گے جن کو یاد ہوگا کہ وہ جب گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی کیا کہتی تھی جب وہ کہتے تھے میں تحریک انصاف میں ہوں۔ تو یہ میری انسپریشن، سوچے نا، میں ایک انسان جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، بڑا نام تھا، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تو سوچے کہ مجھے یہ بار بار یہ سننا پڑتا تھا، مذاق اڑاتے تھے لوگ۔ کئی لوگ ویسے ہی کرکٹ کے دنوں میں میرے خلاف ہوئے تھے، کیونکہ وہ جیلسی ہوتی ہے، جو کامیاب انسان ہوتا ہے اسے لوگ جیلس ہوتے ہیں، تو وہ ان کو موقع مل گیا کہ اچھا جی اب تو یہ نیچے آیا تو اس کو برا بھلا کہو۔ دیکھیں، میں نے صرف ایک چیز میں دیکھتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا۔ اللہ کے حبیب تھے، انسان جس کو سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے تھے، تو اگر اللہ ان کو 13 سال ان کی زندگی اگر آپ سٹڈی کریں تو کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو، کامیاب تھے، وہ خوش تھے، کامیاب بزنس مین تھے، تاجر تھے، کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی، سارے عزت کرتے تھے، صادق اور امین تھے، فیصلے کرانے کے لیے سارے ان کے پاس جاتے تھے۔ تو ایک دم جب وہ رائے حق پہ آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا، کیا کیا نہیں کیا ان سے، اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے۔ تو میں ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتا تھا، کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم تھا، اور یہ آپ سب کے لیے، اور میں خاص طور پہ اپنے یوتھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو 2 راستے ہیں کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، تو کیا وہ نعمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے؟ اگر آسان ہوتا تو سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی، تو ان کا تو بڑا مشکل راستہ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے
अच्छा समझते हो वो बुरा है, वो कई दफा तुम्हारे लिए बुरा है, और जिसको तुम बुरा समझते हो वो अच्छा है। मतलब ये कि कभी भी बुरे वक्त से डरना नहीं चाहिए। जब मैं पहली दफा जब प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने पहली बात की कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि मुश्किल वक्त क्योंकि मैंने तो अपनी सारी जिंदगी मुश्किल वक्त देखे हैं। जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि सारे मुल्क में टॉप 11 खिलाड़ियों में आओ, फिर दुनिया का मुकाबला करो, तो वहां तो ऊंच नीच होती है, हार जीत होती है। कई दफा लोग तालियां बजा रहे हैं, वही आप ग्राउंड में जा रहे हैं तो सारा स्टेडियम तालियां बजा रहा है, और वो आप 0 पे आउट होके वापस आ रहे हैं तो वही 2 मिनट में स्विच करके आपको गालियां निकाल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आपका। तो ये ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा, और जो स्पोर्ट्स हैं ये सबसे ज्यादा आपको तैयार करती हैं स्ट्रगल करने के लिए, क्योंकि मुसलसल स्ट्रगल है, या आप हार रहे हैं जीत रहे हैं। तो इसलिए जब पाकिस्तान के नौजवानों ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। जो भी इंसान राय हक पे खड़ा होता है उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो भी अल्लाह ने पैगंबर दुनिया में भेजे वो सारों ने मुश्किलों का सामना किया, और वही आप मांगते हैं वो रास्ता। लोग चाहते हैं आसानियां, लेकिन रास्ता मांग रहे हैं नेमतों का, जिसको अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं। तो पहले मैं सिर्फ आपको ये तैयारी करना चाहता हूं कि देखें, ये कभी ना समझें कि जब मुश्किल वक्त आता है तो रोना धोना शुरू कर दें, और मुश्किल वक्त आया क्यों। वो तो अल्लाह का एक निजाम है, ऊंच नीच। और जब मुश्किल वक्त आता है, अगर आप मुश्किल वक्त को सही तरह समझ लें और एनालाइज कर लें तो वही आपका अरूज का रास्ता बन जाता है। जब एक खिलाड़ी, मैं जब क्रिकेट खेलता था, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे, लेकिन मैं उनसे आगे क्यों निकल गया? क्योंकि जब मेरा मुश्किल वक्त आता था, मैं फेल होता था, तो मैं उसका पूरा तज्जिया करता था, रात को सोता नहीं था जब तक मैंने ये ना समझ लिया हो अपनी ज़हन में कि क्या मैंने गलतियां की। गलतियां जब मैं ठीक करता था तो मैं पहले से बेहतर हो जाता था। और यही है एक ही तरीका ऊपर जाने का। कोई भी दुनिया में किसी ने आज तक बड़ा काम नहीं किया जो फेल नहीं हुआ। ये कोई नामुमकिन है कि कोई उठ के एकदम सीधा एक पर्ची पकड़ के और लीडर बन जाए, ऐसे नहीं हो सकता। आपको जब तक एक मुश्किल स्ट्रगल से आप नहीं गुजरते, किसी चीज में आप बड़ा काम नहीं कर सकते। कोई भी लीडर आज तक शॉर्टकट लेके नहीं बना। कायदे आजम की स्ट्रगल देखें, मैं तो एक लीडर मानता हूं पाकिस्तान का, कायदे आजम, और उनकी कभी स्ट्रगल देखें कितनी थी। जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया है, और आखिर में जो बीमारी के अंदर उन्होंने स्ट्रगल किया है, इसलिए आज, और अपनी जात के लिए नहीं किया, एक बड़े मकसद के लिए किया। तो आज तक और जब तक पाकिस्तान रहेगा, लोग कायदे आजम को दुआएं देंगे। तो इसलिए कोई भी आज दुनिया में लीडर उठा दे, वो एक स्ट्रगल करके ऊपर आता है। और स्ट्रगल होती ऐसे है कि जब आप नीचे आते हैं, आप हाथ नहीं खड़े कर देते, आप देखते हैं कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, फिर उनके ऊपर मेहनत करते हैं, वो गलतियां दूर करते हैं, और फिर पहले से ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो 3 साल थे हमारे, बड़े मुश्किल साल गुजरे हैं। मुश्किल साल इसलिए गुजरे कि पहले तो मुल्क को बैंकरप्ट करके चले गए। मुल्क में जो हमारे पास पैसा था, जो हमारे रिजर्व्स थे, जो हमारी लायबिलिटीज थी, जो हमने बाहर लोगों को कर्जे लिए हुए थे, पैसे देने थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे उनको किस्तें वापस करने की। हमने डिफॉल्ट करना नहीं था, हम डिफॉल्ट कर रहे थे पेमेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था। हमारी जितना हमने बाहर पैसे देने थे, हमारे पास उतने रिजर्व्स ही नहीं थे। तो तब हमने हुकूमत संभाली थी। पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा जिसको खसारा कहते हैं, डेफिसिट,
करंट अकाउंट का कि हमारे मुल्क में कभी इतना बड़ा, तकरीबन 20 अरब डॉलर का डेफिसिट था, इतना बड़ा, यानी कभी इतना बड़ा डेफिसिट नहीं आया। इसकी वजह से हमें अगर ये ना मदद करते हमारी सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना, उस वक्त हमारी ये ना मदद करते, तो ये जो महंगाई और जो मुश्किल वक्त गुजरी हमारी कौम, वो कुछ भी नहीं है जो हमने गिरना था कि जिस तरह रुपए ने नीचे जाना था। क्योंकि अगर हमें पैसे ना ये बाहर देते उस वक्त मुश्किल वक्त में, तो रुपए ने गिर जाना था और नीचे। जब जितना भी रुपया गिरा, उससे भी आप सबके सामने है जो महंगाई आई पाकिस्तान में, क्योंकि जितनी चीजें बाहर से आनी थी, तेल, बिजली, उसकी वजह से इफेक्ट, सारी चीजें महंगी हो गई। तो उस वक्त हमें जो सामना करना पड़ा, एक नई टीम थी, या तो हमें तजर्बा होता, हमारी टीम भी नई थी, और उसके बाद फिर एक इशू नहीं आया, पहले तो क्राइसिस आया, इसके मुश्किलों से आईएमएफ के पास जाना पड़ा, पैसे नहीं थे हमारे पास, मजबूरी आईएमएफ के पास जाना पड़ा। और जब आईएमएफ के पास आप जाते हैं, तो जिस तरह कोई भी जो जिससे आप कर्जा लेते हैं, वो पूछता है कि मेरा पैसा वापस कैसे करोगे, और वो फिर शराइत लगा देता है कि मेरा पैसा वापस करने के लिए आपको बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली में खसारा है, आपको रुपए की कीमत गिरानी पड़ेगी, आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। और जब वो आईएमएफ की आप शराइत पे चलते हैं, तो अवाम को तकलीफ होती है, अवाम मुश्किल वक्त से गुजरती है। तो हम उस मुश्किल वक्त से साल के बाद निकल ही रहे थे कि कोरोना आ गया। कोरोना से पहले भी एक चीज हुई, पुलवामा आ गया। वो मैं सिर्फ पुलवामा में, अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी, और मैं आज अपनी खास तौर पे अपनी फौज का खास तौर पे उनका इसलिए शुक्रिया उनका अदा करता हूं, अल्लाह का शुक्र करता हूं कि हमारे पास ऐसी फौज और एयरफोर्स है। क्योंकि जब वो फैसला करना था, और बड़ा जब उन्होंने हमारी पाकिस्तान में आके रात को वो बमबारी की उनके जहाज ने, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की फौज ना हो, जो हमें कॉन्फिडेंस हो कि ये हमें सिक्योरिटी देगी, तो कितना एक ताकतवर, एक बड़ा मुल्क, 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क, उसके सामने क्या करेगी, हमारी अवाम क्या करेगी। तो उधर एहसास होता है अपनी फौज का। और फिर मुझे ये इन 3 सालों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कि जिस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी। देखिए, मैंने भी फौज की तनकीद की हुई है माजी के अंदर, मैंने भी की है। कोई भी इदारा है, अदली है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं। लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए, फौज के पीछे पड़ जाए, और फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दे, या अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। तो इसलिए जो उन्होंने तनकीद की, और बाहर जो पूरी, हमें पता है कि हिंदुस्तान की लॉबी पूरी तरह कोशिश में है कि पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहे, उसके पीछे पड़े। अभी जो अफगानिस्तान में हो रहा है, पूरा जोर लगाया हुआ है कि जी ये तालिबान सिर्फ जीते हैं पाकिस्तान की फौज की वजह से, और पूरी कैंपेन चली हुई है हमारी फौज को डिस्क्रेडिट, और अब से नहीं, देर से चल रही है। और यहां बैठे हुए लोग पूरा उन्होंने महाज बनाया हुआ है फौज के खिलाफ। और मैं ये आपको कहता हूं कि मुझे मैंने वैल्यू किया अपनी फौज को जब वो पुलवामा हुआ, कि हमें एक कॉन्फिडेंस था, इसलिए हम दिलेरी से उनको कह सकते थे, नरेंद्र मोदी को, कि अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम्हें वापस जवाब देंगे। अगर हमारी फौज अगर ना होता ये, तो खुद सोच ले कि मैंने पता नहीं क्या मुश्किल वक्त गुजरना था।
اچھا اس کے بعد کرونا ہو گیا. اب کرونا کے اندر آپ لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہمارے لیے مشکل وقت تھا. ایک منٹ بس اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا. اوکے, ساتھ والوں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دینا اگر کیا. اچھا سنیں دیکھیں مشکل کیا تھا. ہم دیکھ رہے تھے باہر وہاں جناب اسپین کے اندر, اٹلی کے اندر, انگلینڈ کے اندر وہ ان کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں. ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے 30 40 گنا بڑا جی ڈی پی تھا, دولت تھی, وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے اور وہ ساروں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. پھر ادھر سے دیکھا جی نریندر مودی نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا, تو ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لاک ڈاؤن کریں, اور وہ بہت مشکل وقت تھا. ہاں لاک ڈاؤن تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی یہ بیماری پھیل رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن سے وہ رک جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے, پھیلتی کم ہے. لیکن ساتھ کہ ہمارے وہ لوگ جو دیہڑی دار تھے, جو غریب لوگ تھے, جو دن کو پیسہ بنا کے بچوں کو کھلاتے تھے, تو ان کو کیا بننا تھا. اور بڑی ہماری اپوزیشن کے ممبرز نے تنقید کی, اور لوگ میری اپنی پارٹی میں بھی کئی لوگ گھبرا گئے کہ ایک دم یہ ہو رہا ہے, اور اگر اور پھیل گیا ہمارے ہاسپٹل سے پریشر پڑ گیا. لیکن میرا یہ ایمان ہے, ہم نے فیصلہ کیا اور بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے غریب بھوکے مر جائیں گے. اور اس کی وجہ سے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس کی برکت آئی ہمارے اوپر, اس نے بچا لیا ہم نے اپنے. اور پھر یہ سنیں, ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہترین طور پہ اپنی اکانومی بچائی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کرونا سے انہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا. اور پھر اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان وہ دنیا میں 3 ملکوں میں سے ہے جس نے اپنی اکانومی بھی اور کرونا کو بھی ہینڈل کیا. ادھر میں پھر اپنی ٹیم کو, کیونکہ اگر ہم غلط فیصلہ کر لیتے, میں آج آپ کو بتاؤں, یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے. اگر ہندوستان کے اندر جس طرح کی غربت آئی ہے, جس طرح کو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, اور جس طرح مجھے پارلیمنٹ میں اپوزیشن والے کہہ رہے تھے, مثالیں دے رہے تھے ہندوستان کی, تو آج ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی غربت تھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کیونکہ ساری دنیا کے اندر کرونا کے اندر غریب پس گیا. لاک ڈاؤن سب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے غریب کو. تو اس میں اپنی جو ٹیم تھی میری این سی او سی کی, اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل, میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے ہمارے اچھے فیصلے ہوئے اور اللہ نے ہمیں وہاں سے نکالا. اچھا میں ذرا آپ کو صرف 3 سال کی ہم نے اپنی پرفارمنس بتانی تھی, تو میں ذرا صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب آئے تھے تو تقریباً $20 ارب کا خسارہ تھا. آج وہ خسارہ 3 سال کے بعد $20 ارب سے $1.8 ارب پہ رہ گیا. ہمارے فورن کرنسی ریزروز جب ہم آئے تھے تو پورے ملا کے $16.4 ارب تھا, اور آج ماشاءاللہ ہمارے $27 ارب پہ ریزرو چلے گئے ہیں. ہمارے جو ٹیکس کلیکشن تھی, یعنی کہ دیکھیں جب ایک گھر میں مثلا ایک گھر جب مقروض ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو اپنے خرچے کم کرنے پڑتے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھانی پڑتی ہے. اور کوئی طریقہ, جب سے اللہ نے دنیا ایجاد کی ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس میں سے نکلنے کا. تو جب آپ خرچے کم کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک گھر دیکھ لینا, گھر میں آپ خرچے کم کریں گے تو لوگ اپنا کھانا پینا کم کریں گے, مرغی سے دال روٹی پہ آ جائیں گے, اور بچوں کو اچھے سے اسکول سے نکال کے
دوسرے اسکول میں ڈال دیں گے، کیونکہ آپ کو مشکل وقت سے تو گزرنا پڑتا ہے. ہر گھر کو جب یہ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے اس کو یہ کرنا پڑتا ہے، تو تب گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو وہ بڑی تکلیف سے ہمارے لوگ گزرے، اور میں یہ بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ بڑی ماشاءاللہ ہماری ایک دلیر قوم ہے، ہم اس سے بڑے صبر سے نکلے. تو پھر ہماری جو کلیکشن تھی، ٹیکس کلیکشن، ہماری ٹیکس کلیکشن جب ہم آئے تھے تو 3,800 ارب تھی. 3,800 ارب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی. آج وہ پہنچ گئی ہے 4,700 ارب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن. اور یہ جو سارے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ اسحاق ڈار کے نہیں ہیں، یہ اصل ہیں. اس کے بعد ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھے آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستانی ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے. انہوں نے ہمیں اس وقت، ہمیں اس قوم کو ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے نکالا. ہماری ریمیٹنسز تھی جب ہم آئے، جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے تھے وہ تھی 19.9 ارب ڈالر، اور آج ہماری ریمیٹنسز پہنچ گئی ہیں 29.4 ارب ڈالر. تقریباً 10 ارب ڈالر ایکسٹرا ریمیٹنسز آئیں. اچھا، پھر جو ہمارا، جس وقت ہم بالکل شروع میں آئے تو جب خرچے کم کیے، ہماری اکانومی کمزور ہوئی، بے روزگار ہو گئے. آج دیکھیں ذرا حالات. آج ہمارے جو اکانومی، جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی، اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے. یہ 10 سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے، جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے. اور ہمارا جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے، اس میں سیمنٹ 42% اس کی سیلز بڑھی ہے. ہمارے جو ایگریکلچر ہے 1100 ارب روپیہ ہمارا اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے، اضافی کیا ہے. اور اس کی، اور وہ نظر آتا ہے کہ ریکارڈ ہماری موٹر سائیکلوں کی بکی ہیں، ریکارڈ ٹریکٹر ہمارے بکے ہیں، اور گاڑیوں کی سیل 85% بڑھ گئی ہے. ٹویوٹا نے اپنی ساری تاریخ میں اتنی گاڑیاں نہیں بیچی جو آج بیچی ہیں. اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ رہی ہے. اور پھر جو ہمارے آنے سے، اب جو میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے، ہمارا آنے میں تین چیزیں، ہمارا جو سلوگن ہے کہ انصاف، انسانیت اور خودداری. تو انصاف کے لیے، انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی. میں ذرا صرف آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں مقصد، فرق کیا ہوتا ہے. جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ سب قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں. جب طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے تو طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو پاکستان میں اگر آپ کو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا رہا ہے، اور وہ ہے کہ یہاں رول آف لا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی. آصف زرداری 88 سے لے کے 90 تک پیپلز پارٹی کی حکومت پاور میں تھی. 90 کو ان کی گورنمنٹ جاتی ہے اور نون لیگ آ جاتی ہے. آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں چلے جاتے ہیں کرپشن پہ. 93 کے اندر نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے، پیپلز پارٹی واپس آ جاتی ہے. آصف زرداری سیدھی جیل سے اٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس. پھر 96 میں پھر پیپلز پارٹی حکومت جاتی ہے، وہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل. اس کا مطلب کیا کہ جب وہ طاقت میں ہیں تو پاکستان کا قانون ان کو نہیں پکڑ سکتا. وہ صرف جب اپوزیشن میں جاتے تھے تو قانون پکڑتا تھا. تو دیکھیں، یہ صرف میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں. کوئی بھی ملک، یہ ذہن میں ڈال لیں، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں جب ان کے پاس خوشحالی نہیں تھی، تب شروع میں بڑا مشکل وقت تھا. شروع کے اندر تو پہلے 4-5 سال تو مشکل سے امت بچی تھی. جنگیں
خندق میں، جنگ احد میں مشکل سے بچے تھے، کھانا نہیں تھا، برے حالات تھے، لیکن قانون کی بالادستی قائم کی، قانون سے اوپر کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر یہی طاقتور کے لیے کمزور کے لیے دوسرا قانون، اور میری بیٹی بھی اگر قانون توڑتی ہے تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور یہ بیسس ہوتا ہے، دیکھیں کوئی بھی دنیا کی سیولائز سوسائٹی، اس کا بیسس ہوتا ہے رول آف لا، اور یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم اس لیے اوپر نہیں، کبھی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے چور جتنی مرضی چوری کریں، ملک تباہ نہیں ہوتا۔ ملک تباہ تب ہوتا ہے جب عمران خان اور پرائم منسٹر اور اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں، کیونکہ ملک کا خزانہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو کرپشن عام آدمی کی لوگوں کو تنگ کرتی ہے، پٹواری کی کرپشن لوگ تنگ ہوتے ہیں اس سے، یا تھانے دار کی، لیکن ملک جو تباہ ہوتا ہے جب اس کے طاقتور، اس کے پرائم منسٹر، وزیر، جب وہ چوری شروع کرتے ہیں۔ اس لیے ساری دنیا میں آج ڈیولپنگ ورلڈ، جس کو ڈیولپنگ ورلڈ، غریب ملک جو ہیں، ان کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے، طاقتور قانون سے اوپر ہے۔ ایک فیکٹ آئی رپورٹ میں بار بار مثال دیتا ہوں کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے، اس نے ایک پینل اپنے نیچے بٹھائی اور انہوں نے کہا بتاؤ کہ یہ امیر اور غریب ملکوں میں اتنا فاصلہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ تو فیکٹ آئی پینل کی جو رپورٹ ہے اس نے یہ کہا کہ ہر سال غریب ملکوں سے، ڈیولپنگ ورلڈ سے 1000 ارب ڈالر چوری ہو کے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں اور میفیئر کی طرح فلیٹس میں، ہر سال۔ یہ ایسے ہے، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اورنگزیب کے جانے کے بعد ہندوستان کا جو سالانہ آمدنی تھی، جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں، وہ 24% تھی دنیا کی جی ڈی پی۔ دنیا کا سب سے امیر خطہ تھا یہ، اور بنگال مغلوں کا سب سے امیر پروونس تھا۔ انگریز نے شروع کیا بنگال سے، اور اس نے جب 200 سال حکومت کر کے گیا تو بنگال سب سے غریب صوبہ ہو گیا انگریزوں کا، اور ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ رہ گیا 3%، اور برطانیہ کا جی ڈی پی چلا گیا 24%۔ کیا ہوا؟ یہاں سے ساری دولت چوری ہو کے ان کے پاس چلی گئی، یہ غریب ہو گیا، وہ امیر ہو گیا۔ یہی آج ہو رہا ہے دنیا میں۔ ڈیولپنگ ورلڈ کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں؟ امیر غریب کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، امیر اور غریب ملکوں کو، کیونکہ وہاں سے، کیونکہ ان کے پاس قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں کا پیسہ چوری ہو کے ان کے ملکوں سے باہر جا رہا ہے۔ وہ فاصلے، وہ ملک غریب ہو رہے ہیں، وہ جو پیسہ خرچ ہونا ہے تعلیم پہ، صحت پہ، انفراسٹرکچر پہ، وہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو آپ کی کرنسی کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں سے اندازہ، ایک رپورٹ تھی 10 سال پہلے کہ 10 ارب ڈالر ہر سال یہاں سے چوری ہو کے، منی لانڈرنگ ہو کے باہر جاتا ہے۔ تو وہ اگر 10 ارب ڈالر نہ آپ روک لیں تو ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ ہی نہ لینا پڑے۔ تو یہ جو ہمارا مسئلہ نہیں، یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ جو رول آف لا ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لانا، یہ ایک جہاد ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین میں انصاف قائم کرو، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور اس لیے یہ ہے اصل میں جنگ جو 3 سال میں ہم نے سب سے زیادہ لڑی ہے۔ جو ابرار نے بتایا کہ جو مایوسی پھیلا دیتے ہیں، یہ کون مایوسی پھیلا رہا ہے؟ یہ وہ مافیاز ہیں، وہ مافیاز ہیں جو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو، کیونکہ وہ پرانا زمانہ پھر آ جائے جدھر لوٹ مار شروع ہے۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی یہ تحریک انصاف کی حکومت کامیاب نہ ہو، اور ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے لیے آسان، یہاں سے ملک سے پیسہ نکالا، باہر لے گئے، باہر بڑے بڑے گھر اور پراپرٹیز لے لی۔ تو میں صرف اب آپ کو، ہم جب آئے ہیں ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ فرق کیا پڑا ہے، کیا فرق پڑا کہ ہمارے آنے سے پہلے۔ اب میں ذرا 2 آپ کو فگرز دیتا ہوں۔ پنجاب کی پہلے بتاتا ہوں کہ پنجاب کی اینٹی کرپشن، انہوں نے نون لیگ کے 10 سالوں میں
جو ٹوٹل پیسہ اینٹی کرپشن نے ریکور کیا تھا وہ 2.5 ارب روپیہ تھا. ہمارے صرف ابھی 3 سالوں میں پنجاب کی اینٹی کرپشن نے 450 ارب روپیہ اب تک ریکور کر چکے ہیں. یہی نیب تھی, یہی قانون تھے نیب کے. نیب نے اپنے 18 سالوں میں ہمارے آنے سے پہلے 18 سالوں میں جو پورا اب تک پیسہ انہوں نے ریکور کیا تھا وہ 290 ارب روپیہ تھا, اور ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 519 ارب روپیہ ریکور کر چکے. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑا شور مچا ہوا ہے. اچھا جی, دوسری چیز جو ہمارا دوسرا کوشش ہے, ہمارا جو منشور ہے وہ ہے انسانیت. انسانیت کا مطلب یہ کہ بجائے ایک سٹیٹ جو صرف قانون بنتے ہیں جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں, سارے قانون, ساری بزنس, سارے فائدے ایک چھوٹے سے طبقے کو, امیر امیر ہوتا جاتا ہے, غریب غریب ہوتا جاتا ہے. یہ ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا کہ ہم نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے. اور یہ ہم کدھر, یہ مدینہ کی ریاست کا اصول تھا. پہلی دفعہ فلائی ریاست دنیا کی تاریخ میں مدینہ میں بنائی گئی تھی. تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں, اور ہم نے وہ پروگرامز کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے. 2 پروگرامز خاص طور پہ, ایک ہے ہمارا احساس کا پروگرام. ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے, اس سے پہلے 110 ارب روپیہ صرف دیا جاتا تھا نچلے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, غریب لوگوں کی. اس سے ہم نے 260 ارب پہ لے گئے ہیں. 110 سے 260 ارب پہ ہمارا چلا گیا. ہم نے جو احساس پہ, جب کرونا ہوا تو جو پیسہ خرچ کیا ہم نے احساس پہ, ورلڈ بینک نے ریٹ کیا, جو ساری دنیا میں پیسے خرچ کر رہے تھے نا کرونا کے دوران, تو ورلڈ بینک نے جو ہماری ریٹنگ دی ہمارے احساس کے پروگرام کو, وہ ساری دنیا میں نمبر 3 پہ پاکستان تھا کہ سب سے بہترین, شفاف اور ایفیشنٹ طریقے سے ہم نے پیسے بانٹے. اور احساس پروگرام کے اندر اور بھی خاص طور پہ میں جو ہماری کوشش ہے کہ اپنی عورتوں کا ہم اٹھائیں. ہماری عورتیں خاص طور پہ جو غریب علاقوں میں ہیں, جو دیہاتوں میں ہیں, ان کو ہماری پوری کوشش اٹھانے کی. اور ان کو بہترین طریقہ اٹھانے کا کیا ہے, تعلیم دینا. احساس پروگرام کے اندر ہم نے جو سکولوں کے اندر اسکالرشپس رکھی ہیں بچیوں کے لیے, وہ بچوں سے زیادہ ہیں, لڑکوں سے زیادہ ہیں. اور جو ہم نے انڈر گریجویٹ اسکالرشپس دیے ہیں وہ عورتوں کے بھی 50% ہے اور لڑکوں کو بھی, اسٹوڈنٹس کو بھی, میل کو بھی 50% ہے. کوشش کیا ہے. دیکھیں, میں یہ ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں, یہ آج کل یہ جو افغانستان کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں, یورپ, ساری دنیا مغرب میں, کہ جی وہ افغانستان کی عورتوں کی بڑی بری, ان کو سب کو فکر پڑی افغانستان کی عورتوں کی. وہ جی پتہ نہیں طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کو. کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آ کے کسی ملک کی عورتوں کو حقوق دلوائے آج تک؟ کبھی کوئی دلوا سکا ہے؟ مجھے ایک دنیا میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں, مجھے کوئی دنیا میں یہ بتا دے کہ جی باہر سے کسی نے ملک میں آ کے تو کسی اور ملک کی عورتوں کو حقوق دلوا دیے. عورتیں خود حقوق دلواتی ہیں. ہماری عورتوں میں طاقت ہے اپنے حقوق لینے کے لیے. ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے, ہم نے امپاور کرنا تعلیم دے کے. عورتیں خود اپنے حقوق, جو انگلینڈ میں یا حقوق یا جو ویسٹ میں دلوائے تھے, وہ کیا کسی نے فتح کر کے دلوائے تھے ان کو حقوق؟ ان کی اپنی موومنٹ تھی, عورتوں کی موومنٹ تھی, سفریجیٹس تھی, انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنے حقوق لیے ہیں. تو ہماری عورتوں کے پاس, ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے, اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ زور ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کی کئی چیزیں جو غریب علاقوں میں عورتیں ان کے لیے مشکل ہے, مثلا ہم نے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ لیں. اب بچائے عورتیں بڑا مشکل ہوتا تھا ان کو جا کے سکسیشن سرٹیفکیٹس کو جا کے ویریفائی کرنا, تو اب وہ صرف نادرا آفس میں جائیں اور وہ آرام سے ان کے لیے ہو جاتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
کہ جو انہیریٹنس لاز ہیں، عورتوں کی جو جائیداد ملنی چاہیے، وہ بھی پہلی دفعہ ہم اب انشور کر رہے ہیں، کیونکہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، وہ بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح اس میں زور لگا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب جو سب سے بڑا ہمارا اس کے ساتھ ساتھ احساس کے ساتھ پروگرام چلنے والا ہے وہ کامیاب پاکستان ہے۔ اس کی ہم پوری ڈیٹیلز کام کر رہے ہیں، بہت بڑا پروگرام ہے۔ اس میں جو ہماری 40 لاکھ نچلے غریب خاندان ہیں ان کے لیے ہم 4 چیزیں کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو قرضے، سود کے بغیر ان کو قرضے دیں گے۔ ہر غریب خاندان میں، یہ 40 لاکھ غریب خاندان ہیں سب سے نیچے، ہر غریب خاندان کو ان میں سے ایک فرد کو سود کے بغیر قرضہ، اس کے بعد ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن تاکہ وہ ہنر سیکھ سکے، ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس، یعنی کہ ایک غریب گھر میں، وہ تو ہم پنجاب میں پختونخوا میں تو وہ کر چکے ہیں، پنجاب میں انشاءاللہ سال کے اینڈ تک سب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا، ہیلتھ انشورنس۔ اور اس کے علاوہ لیکن میں عرض کر دوں، یہ صوبے خود کر رہے ہیں، یہ ہم سینٹر سے نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ جب یہ ساری صوبوں میں ہو جائے گا تو سندھ کو بھی پریشر پڑ جائے گا، سندھ کے اوپر بھی، کہ ان کو بھی دینے پڑیں گے ہیلتھ کارڈ۔ اور پھر جو ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے، جو ہم نے افورڈیبل ہاؤسز، لوگوں کو گھر دینے ہیں، غریب طبقوں کو جو آج تک کبھی پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے گھر بنانے کے لیے، تو ایک غریب خاندان کو ہم پورا سود ان کو ہم وہ قرضے دیں گے، یعنی جس طرح کہ اگر انہوں نے مہینے کا کرایہ دینا ہے، وہ کرایہ کی جگہ وہ قسط ہو جائے گی اور ان کا گھر اپنا ہو جائے گا۔ کسانوں کے لیے کسان کارڈ، یہ پہلی دفعہ ابھی پنجاب میں شروع ہے، یہ ہماری ساری انشاءاللہ جدھر بھی آزاد کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان اور پختونخوا میں بھی، اس کا مقصد یہ ہوگا کسان کارڈ کا کہ بجائے کسان کے اوپر واؤچرز ہوتے تھے اور بڑے مشکل ہوتے تھے، ان کو پیسہ بھی نہیں نیچے پہنچتا تھا، اب ان کو کارڈ ملے گا، اس کارڈ کے اوپر جو بھی سبسڈی ہے، کھاد کے اوپر ہے، ٹیوب ویل کے اوپر ہے، کیڑے مارنے والی دوائیوں پہ ہے، اور اگر کوئی فصل ان کی خراب ہو جائے تو ڈائریکٹ کارڈ کے اوپر اب ہم سبسڈی دیں گے۔ یہ انشاءاللہ سال کے اینڈ تک پورا کسان کارڈ ساری جگہ چلا جائے گا۔ اور کسانوں کے لیے اس کے علاوہ 10 ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں، انشاءاللہ اگلے 10 سال تک ہماری 10 ڈیمز پوری ہو جائیں گی۔ 2025 میں مومن ڈیم سب سے پہلے بن جائے گی، اس کے بعد پھر داسو، اور اس کا یہ ہوگا پہلی دفعہ پاکستان میں 50 سال میں کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ریزروائرز بڑھے تاکہ کسانوں کو پانی زیادہ ملے، کیونکہ آگے پانی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ اور پھر تعلیم میں سب سے پہلے تو ایک کریکولم، ایک نصاب، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ میں اپنی ٹیم کو دونوں جو ہمارے پروونشل اور فیڈرل ایجوکیشن منسٹرز ہیں ان کو خاص طور پہ میں داد دیتا ہوں۔ بڑا مشکل کام ہے ایک نصاب، کیونکہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا، ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم، لوگوں کے لیے اردو میڈیم، 7 دینی مدرسے، 3 سسٹمز تھے۔ یہ بڑی مشکلوں سے ہم ایک نصاب لے کے آئے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو جن کو موقع ہی نہیں ملتا اوپر آنے کو کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی، تو ان کو انگریزی بھی سکھائی جائے، اور دوسری طرف جو انگلش میڈیم ہے وہ بالکل ایک علیحدہ قوم نہ بن جائے، وہ ان کے اندر بھی پاکستانیت ڈالیں۔ اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز انشاءاللہ اگلے 5 مہینے میں ہو جائے گا، 8، 9 اور 10 میں کلاسز میں ہم ایک سیرت نبی کا پورا ایک کورس شروع کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری، یہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج جتنا یہ ضروری ہے، کبھی مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی یہ ضروری نہیں تھا۔ ضروری تو خیر ہمیشہ تھا، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی
اس قرآن میں جب انہوں نے ان کو رول ماڈل بنا دیا ہماری بہتری کے لیے، جو ان کو فالو کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا، جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ قوم کھڑی ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی. یہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہا ہے. لیکن مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا، وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اس سے کیریکٹر بلڈنگ ہو. میں پھر سے کہتا ہوں، جب میں نے جو چیزیں آج کل دیکھ رہا ہوں، یہ موبائل فون کے بڑے فائدے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، بچے کئی چیزیں اب سیکھ جاتے ہیں، نالج وہ مل جاتی ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی، لیکن اس کے ایک نیگیٹو سائیڈ ہے. بچوں کو وہ مٹیریل اب موبائل فون پہ مل رہا ہے کہ ان کے لیے ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے، اور اس کے بڑے اثرات آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر. میں جب سے آیا ہوں، میں نے جب آئی جیز سے ملتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کرائم کے مجھے بتائیں کہ کون کون سی کرائم بڑھ رہی ہے. سب سے تیزی سے کرائم بڑھ رہی ہے پاکستان میں سیکس کی کرائم، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور پھر جو میں نے یہ جو مینار پاکستان میں دیکھا، یہ ہم سب کے لیے، ہم ساری قوم کے لیے اس سے زیادہ شرمناک چیز نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اور بھی ضروری ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں، ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائیں، لیکن ان کے کیریکٹر ان کو بتائیں تو صحیح کہ انسان ہوتا کیا ہے. انسان صرف روبوٹ نہیں ہے جو صرف ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے. انسان میں انسانیت تب آتی ہے جب اس کو پتا تو چلے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیا ہے، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا حساب لیا جائے گا. انسان میں ایمان آتا ہے یہ نہیں آتا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو تربیت دینا، اپنے بچوں کو ان کو ایک قسم کے ان کو ہتھیار دینا تربیت سے، تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں کہ یہ بالکل ایک نئی قسم کی ان کے لیے انفارمیشن آ رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس وقت میں جو ابھی ابرار نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جس طرح کی اس وقت انفارمیشن آ رہی ہے، یہ بالکل ہمارے دین سے بھی بچوں کو دور لے کے جا رہی ہے، ہمارے کلچر سے، ہماری پاکستانیت سے. تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے اب کہ سارے بچوں کو ہم 8، 9 اور 10 کے اندر جو بھی بچہ ہے جس مرضی اسکول میں، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، سب کو سیرت نبی کے اوپر پورا صحیح سکھایا جائے گا. اور پھر یہ جو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہمارا قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہ پیچھے رہ گیا، وہاں بھی غربت ہے، پڑھائی وہاں بھی کم ہے. تو ان سارے علاقوں کے لیے ہم نے اسپیشل پیکیجز دیے. بلوچستان میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے صرف غربت کے اوپر اسپیشل پیکیجز دیے ہیں. ہم نے سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel